दिल घबराने का भी कोई रूहानी इलाज है? बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा के लिए उतारा है। कुरान पाक में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब कि हमने दिलों का सुकून अपने जिक्र के अंदर रखा है। जब बंदा अल्लाह का नाम ही नहीं लेगा तो उसको सुकून हासिल ही नहीं होगा। दुरूद पाक पढ़े, कुछ वक्त कलमे का विर्द करे, इस्तिग़फ़ार लाजमी तौर पे करे। इस्लाम में काले जादू का तोड़ क्या है? जादू एक ऐसी चीज़ है कि इस्लाम के अंदर इसका करना और करवाना हराम है। कुरान पाक की आखिरी जो दो सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास, इनका नुज़ूल ही जादू के तोड़ के लिए हो। घर वालों को कैसे पता चले कि ये हमारे घर पे जादू है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हुआ था तो कुरान की आखिरी ये दो सूरतें नाजिल हुई थी। अपने हाथों की हथेलियों पे फूंक लगाते थे और फूंक इस तरह लगाते थे कि थूक के ज़र्रे जो हैं वो हाथों पे लगते थे। सर से लेके पाँव तक पूरे जिस्म पे आप फेरते थे। आजकल एक बड़ा जो मसला है, एक तलाक, डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रही है। कुरान पाक की एक आयत है, रिज़्क में बरकत और कुशादगी के लिए रोज़ाना क्या वजीफ़ा करना चाहिए? दो काम कर ले, गारंटी है अल्लाह के फजल करम से क्या? अल्लाह रिज़्क के अंदर वसअत अता फरमा देंगे। मगरिब की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ने का मामूल बना और फिर अल्लाह उसे इतना देते हैं कि वो दूसरों के काम भी आता है, दूसरों के लिए भी उसको तकसीम करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला के ज़िक्र में रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज मौजूद है। 1400 साल से मुसलमान अल्लाह ताला के नामों और कुरान मजीद की आयात की तासीर से रूहानी और जिस्मानी इलाज करते आ रहे हैं। आज भी इसी सिलसिले में हमने मुफ्ती साहब को मदऊ किया है, जिनका तारुफ़ है मुफ्ती मोहम्मद शहबाज। ये भी रूहानी इलाज से लोगों के मसाइल का हल निकालते हैं और इनको हमने मदऊ किया, इनको खुशामदीद कहते हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ये जो रूहानी अमलियात होती हैं ये हैं क्या बेसिकली, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। देखें, दो चीज़ें हैं, एक है कुरानी वज़ाइफ़ और एक है रूहानी अमलियात। कुरानी वज़ाइफ़ आप कुरान पाक की किसी भी सूरत को ले लें, कुरान पाक की किसी भी आयत को ले लें, अस्माए हुस्ना को ले लें, दुरूद पाक ले लें, कलमा ले लें, इनको आप पढ़ते रहे हैं, ये हैं वज़ाइफ़। इनका मकसद है बरकत हासिल करना, दुआ की कबूलियत के लिए इनको पढ़ना, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम करने के लिए इनको पढ़ना। अब दूसरी तरफ आ जाएँ, रूहानी अमलियात बेसिक है वो एक ही चीज़, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली आती है कि आप किसी कुरानी आयत को ले लें या अल्लाह ताला के नाम ले लें, उनको आप एक ख़ास तादाद में, ख़ास वक्त में, ख़ास तरतीब के साथ पढ़ते हैं तो वो रूहानी अमल कहलाता है। वो आप किसी बीमारी के ख़ात्मे के लिए भी पढ़ सकते हैं, किसी परेशानी के ख़ात्मे के लिए भी पढ़ सकते हैं, आप कर्ज़ की अदायगी के लिए भी उसको पढ़ सकते हैं और आप शादी के लिए भी उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ये भी बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी दिल घबराता है, अक्सर लोगों का तो वैसे ही दिल घबराया होता है, तो क्या दिल घबराने का भी कोई रूहानी इलाज है? डॉक्टर साहब, दिल घबराने की बहुत सी सूरतें हैं। एक तो दिल घबराता है किसी परेशानी की वजह से, किसी खौफ की वजह से। दूसरा दिल घबराता है जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से। अगर उसको मेडिकल के लिहाज से देखा जाए, तिब के लिहाज से देखा जाए तो उसका तिब्बी इलाज है। बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा के लिए उतारा है। इसमें रूहानी शिफा भी है, जिस्मानी शिफा भी है। लेकिन अगर जिस्मानी तौर पे हम मरीज़ होते हैं तो हमें तिब्बी इलाज करवाना चाहिए, और अगर रूहानी तौर पे हम बीमार होते हैं तो हमें रूहानी इलाज करवाना चाहिए। अगर खौफ की वजह से दिल डूबता है, घबराहट की वजह से दिल डूबता है, कोई परेशानी है उसकी वजह से दिल डूबता है, तो ऐसी हालत में अल्लाह की तरफ रुजू होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब कि हमने दिलों का सुकून अपने ज़िक्र के अंदर रखा है। अल्लाह ताला की ज़ात अगर किसी बंदे से नाराज़ होती हैं तो अल्लाह उससे ना दौलत वापस लेते हैं, ना उसका मनसब वापस लेते हैं, ना अल्लाह उससे कोई और चीज़ दुनियावी वापस लेते हैं। अगर वापस लेते हैं अल्लाह तो अपने नाम की लज्जत वापस ले लेते हैं। सुकून जो है, जब बंदा अल्लाह का नाम ही नहीं लेगा तो उसको सुकून हासिल ही नहीं होगा। तो सुकून के हुसूल के लिए अल्लाह का ज़िक्र ये लाजमी चीज़ है। दिल इत्मीनान में रहता है
اور بندہ پرسکون رہتا ہے۔ روزانہ کی یہ ترتیب ہونی چاہیے بندے کی کہ ایک وقت مختص کر کے درود پاک پڑھے کچھ وقت، اور کچھ وقت کے لیے وہ کلمے کا ورد کرے، استغفار لازمی طور پہ کرے۔ ان چیزوں سے ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، اور دوسرا سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو کالا جادو ہو جاتا ہے، مولویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، بہت سارے حکیموں کے پاس بھی جایا جاتا ہے، بہت سارے ایسے جو آج کل کے بابا ہیں ان کے پاس بھی جایا جاتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں کیا کالے جادو کا توڑ کیا ہے؟ مطلب آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلی بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جادو ہوتا ہی کالا ہے۔ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ اسلام کے اندر اس کا کرنا اور کروانا حرام ہے، لیکن اگر کسی شخص کے اوپر ہو جائے تو اس کا علاج ضروری ہے، اور یہ ثابت بھی ہے۔ قرآن پاک کی آخری جو 2 سورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کا نزول ہی جادو کے توڑ کے لیے ہوا ہے۔ نہیں، پہلے تھوڑا سا یہ بتایا نا کہ اگر کسی شخص کو کالا جادو ہے تو پتہ کیسے چلے کہ اس پہ کالا جادو ہے؟ ہاں، جس طرح ہم جس طرح جسمانی طور پہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو تشخیص کی مختلف صورتیں ہیں، اسی طرح روحانی طور پہ ہم جب بیمار ہوں گے، ہمیں نظر ہوگی، جادو ہوگا، تو اس کی بھی تشخیص کی جائے گی، معلوم کیا جائے گا۔ کچھ چیزیں تو علامات سے معلوم ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں روحانی عامل اپنے علم کے ذریعے تشخیص کر کے معلوم کرتا ہے۔ گھر بیٹھا اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ ایک گلاس پانی لے لیا جائے، اس کو سامنے رکھا جائے، پانی بالکل ٹھیک ہو، اچھا، پینے والا ہو، ایک گھونٹ لے کے اس کو چیک کیا جائے کہ اس کا ذائقہ تبدیل تو نہیں ہے، چینج تو نہیں ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ عاملین، جو صحیح عاملین ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، 2 نمبر جو لوگ ہیں ان کے پاس ایسی ٹرکس ہوتی ہیں جن سے وہ اگلے بندے کے اوپر جادو ثابت کر دیتے ہیں بلا وجہ۔ مثال کے طور پہ ایک عامل کے متعلق یہ چلتا تھا کہ اس نے یہ ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ جب اس کے پاس کوئی مریض آتا تو اسے یہ کہتا تھا کہ جاؤ باہر سے انڈے لے کے آؤ۔ اچھا، اب ایک بندہ دکان پہ گیا ہے، اس نے وہاں سے 3 انڈے لیے ہیں، پیسے دیے ہیں دکاندار کو، کسی بھی دکان سے اس نے لے لیے، مخصوص دکان سے نہیں، کسی بھی دکان سے اس نے لے لیے، لا کے اس نے عامل کو دیے، عامل اس پہ پھونک لگاتا ہے، کچھ لکھتا ہے، لکھنے کے بعد ان کو توڑتا ہے، تو اب انڈوں میں سے اگر سوئیاں نکلیں، سیاہی نکلے، بال نکلے، تو مریض تو پریشان ہوگا۔ تو وہ کیسے ممکن ہوتا؟ تو آپ مجھے بتائیں نا، مریض تو پریشان ہوگا، اس نے تو یہ سمجھنا ہے کہ بس میرے اوپر ہو گیا، لیکن یہاں پہ 2 نمبری کی ہے اس بندے نے۔ کیا کرتے ہیں کہ انڈا جو ہے اس کو سرکے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے۔ لمبے عرصے سے مراد یہ ہے کہ 5 6 7 گھنٹے انڈا سرکے میں پڑا رہے، اس کے بعد وہ بالکل نرم ہو جاتا ہے ربڑ کی طرح، پھر انجیکشن کے ذریعے اس کے اندر سیاہی ڈال دیتے ہیں، سوئیاں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہی انڈے ہوتے ہیں جو مریض لے کے آتا ہے؟ نہیں، میں پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کر کے وہ انڈوں کو پہلے تیار کر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، آلریڈی سے وہ پہلے تھے، وہ انہوں نے تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں۔ جب سرکے میں انڈا ڈالا جائے گا، آپ 6 7 گھنٹے کے بعد اس کو نکالیں گے تو وہ بالکل نرم ہوگا، اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ داخل کر سکتے ہیں، پھر آپ اس کو کچھ دیر رکھیں گے تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اچھا، دوبارہ پھر اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اب ایک بندہ بیٹھا ہے آگے رکھ کے کوئی چیز، ڈیسک کہہ لیں، یا اس نے اپنی جو پھٹی رکھی ہوتی ہے اپنے، اس کے نیچے اس نے وہ انڈے رکھے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ انڈا لے کے آئیں، آپ جاتے ہیں دکان سے انڈا لے کے آتے ہیں، میں آپ سے انڈا پکڑتا ہوں، آپ سے 3 پکڑے، وہ نیچے رکھ دیے، تیار شدہ 3 اوپر لے آئے، تو پتہ نہیں چلتا؟ ہاں، کیسے چلے گا پتہ؟ انڈے تو ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ تو بس ان کے اوپر لکھائی کی، پڑھائی کی، تھوڑا سا کیا، توڑو جی ان کو، توڑتے ہیں تو یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ اس طرح کر کے دھوکہ کرتے ہیں۔ ہماری بات یہ چلی تھی کہ پہلے پانی کو چیک کر لیا جائے کہ پانی کا ذائقہ وہی ہے۔ عام طور پہ ایسے کیمیکلز مل جاتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز میں تھوڑا سا لگائیں تو ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسے۔ وہ ہم ابتدا میں تھے تو وہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ہاتھ سے یہ ٹرک لگی کہ وہ جادو جی چیک کرتے، ان کو شوق تھا، ہمارے سیکھنے سے پہلے وہ یہ سیکھ رہے تھے، کام کر رہے۔ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں،
میں نے خود کہا، میں نے کہا یار میرا بھی چیک کرو. اس نے کہا یہ چینی لے کے آؤ. اب میں چینی خود لے کے آیا ہوں. اس نے کہا جی ہتھیلی پہ رکھو. میں نے ہتھیلی پہ رکھ دی. اس نے اپنی انگلی جو ہے اس چینی کے اندر گھمائی، تھوڑا سا پڑا، پھونک لگائی اور مجھے کہا کہ چلو یہ اس کو کھاؤ. اور میں نے جب اس کو کھایا تو وہ کڑوی. اس نے کہا جی جادو ہے آپ. انگلی سے کچھ اس نے انگلی کے ساتھ دوائی لگائی ہوئی تھی کڑوی. تو اس طرح کا وہ کرتے ہیں. خیر یہ تو بات شکر مذاق میں تھی. ایک قمیض کی میجرمنٹ بھی ہوتی ہے نا. ہاں جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں پہلے پانی کو چیک کیا جائے، پھر اس کے اوپر پڑھائی کی جائے. سورہ فاتحہ پڑھیں 7 مرتبہ، پہلے درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ اخلاص جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھیں. سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر وہ دم کرے جس نے بھی اپنی تشخیص کرنی ہے. پھر وہ اس پانی کو پیے. اگر تو اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، ذائقے کے اندر تبدیلی آتی ہے، پانی سے بدبو آتی ہے، تو پھر اس کے اوپر روحانی اثرات ہیں. تو مطلب یہ آپ خود سے چیک کر سکتے ہیں، کسی پیر کے پاس، کسی عملیات کے پاس نہیں جانا چاہیے، خود سے چیک ہو سکتا. دوسرا میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو قمیض اکثر لوگ ویڈیوز میں دیکھا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی قمیض کی میجرمنٹ کرنے کے بعد کچھ چھوٹی ہو جاتی ہے، کچھ بڑی ہو جاتی ہے، تو وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس پہ کالا جادو ہے یا نہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اکابرین عاملین جو ہیں ان کا یہ مجرب عمل ہے، لیکن مجھے اس پہ تھوڑا سا تحفظ ہے. میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوتا ہوں کہ قمیض سے جادو کی تشخیص ہو جاتی ہے، لیکن قمیض کی جو چیکنگ ہے وہ اچھے طریقے سے کرنی پڑے گی. آپ اس کو تھوڑا سا ڈھیلا رکھیں گے تو اور پیمائش ہوگی، لینتھ بڑھ جائے گی. اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے تو اور ہوگی. جس ترتیب سے پہلے اس کی پیمائش کی جائے گی اسی ترتیب سے بعد میں کی جائے گی. درمیان میں پڑھائی ہے وہی جو میں نے پانی کے اوپر بتائی ہے کہ وہ آپ پانی کے اوپر کر کے اس کو پئیں تو ذائقہ تبدیل ہو تو اثرات ہیں. اسی طرح وہی پڑھائی کر کے آپ قمیض کے اوپر دم کریں. مریض جس کو یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر اثرات ہیں روحانی، اس کی استعمال شدہ قمیض لے لی جائے جو اس نے پہنی ہو، 1-2 دن پہنی ہو، یعنی پسینہ اس کے ساتھ لگا ہو، وجود کے ساتھ وہ ٹچ ہوئی ہو اور اس کو دھویا نہ گیا ہو، اندھلی قمیض لینی ہے. اس کے اوپر آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ، اور سورہ صافات کا پہلا رکوع پڑھنا ہے. اسی طرح سورہ جن کا پہلا رکوع پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے. یہ چیزیں پڑھ کے اس کے اوپر پھونک لگائی جائیں گی. پھر دوبارہ اس کی پامائش کی جائے گی. بالش سے نہیں کرنی. بالش سے جب کرتے ہیں تو اس میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اس کو انچی ٹیپ سے کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کچھ ہے کہ نہیں. مکمل طور پہ اس کی اچھی طرح پمائش ہو. اگر بڑھ جائے تو بھی روحانی اثرات ہیں، گھٹ جائے تو بھی روحانی اثرات. اچھا، یہ کالا جادو ہوتا کس طرح سے؟ اگر کسی شخص پہ ہے یا پورے گھر والوں پہ ہے تو کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟ اس شخص کے کپڑے لیے جاتے ہیں یا بال ہوتے ہیں یا کیا کن چیزوں پہ کیا جاتا ہے؟ ہر جادوگر کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنے طریقے سے وہ کرتا ہے. تصاویر پہ بھی کر دیتا ہے، پتلے بنا کے بھی کرتا ہے، استعمال شدہ چیزیں لے لیتا ہے ان کے اوپر بھی وہ کرتا ہے. یہ جو وقت چل رہا ہے اس وقت میں ہر بندے کو احتیاط کی ضرورت ہے. سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ اپنی استعمال شدہ چیزوں کا خاص طور پہ وہ خیال رکھیں. تو یہ جو لوگ اکثر خواتین اپنے ڈریسز ایک دوسرے سے شیئر کر لیتی ہیں تو اس پہ بالکل کرنے چاہیے. اگر کسی کو دینے ہیں تو دھو کے دینے ہیں، بغیر دھلے نہیں دینے. اچھا، اگر کسی کو آپ دے رہے ہیں تو دھو کے واش کر کے آپ واش کر کے دیں، بغیر دھلے نہیں دینے. ہوتا ہے نا ایک بندے نے سوٹ لیا ہے، اس کو پہنا ہے، پہنے کے بعد اللہ کے نام پہ کسی کو دے رہا ہے تو بغیر دھلے نہیں دینا کسی کو بھی. اس کو دھو کے دینا ہے، اچھے سے تسلی سے دھو کے دینا ہے. استعمال شدہ چیزیں جو ہے اگر کسی کو دینی ہیں تو دھو کے دی جائیں. یہ پہلی احتیاط ہے. دوسری احتیاط یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو کوئی چیز بھیجتا ہے تو اس کو وصول کیا جائے. یہ سنت ہے. تہادو تہابو کے تحت تحفہ لینا اور دینا یہ جائز سنت ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے. اب اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز آئی ہے تو آپ نے اللہ کے نام لیے بغیر ان کو نہیں کھانا. دیکھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھ لے گا
کسی نے کھانے کے اندر زہر بھی ملایا ہوگا، اس کے اوپر جادو بھی کیا ہوگا، تو وہ اپنا اثر ختم کر دے گا، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہ دعا پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو کھا لیا جائے۔ اگر کسی نے کوئی پڑھائی وغیرہ کی بھی ہوگی تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ حسد ہر طرف ہے، بغض اور کینہ ہر طرف ہے، مخالفت، منافقت اور دشمنی ہر طرف ہے۔ آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے نا، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے۔ اور پھر اس وقت لوگ کتراتے ہیں اس بات سے کہ ہم کسی کے سامنے آئیں کہ ہم تمہارے دشمن ہیں۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ بتا دیتے تھے کہ بھائی میری تیرے ساتھ دشمنی ہے، میرا تیرا اختلاف ہے، کھل کے سامنے آتے کھل کے سامنے آتے تھے۔ لیکن اب نہیں آتے۔ بظاہر لگتا ہے کہ بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، لیکن اندر کھوٹ ہوتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، جادوگر بیٹھے ہیں گلی محلوں میں، دنیا و آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، مرنے کا کوئی خیال نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے لیے اور نقصان کرنا شروع کر دیا۔ تو جب بندہ ان کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا چیز ٹارگٹ کرنی ہے۔ بندہ بتاتا ہے کہ اس کے دل پہ ہو جائے، اس کے جگر پہ ہو جائے، اس کے وجود کے فلاں حصے پہ ہو جائے، اس کے کاروبار پہ بندش ہو جائے، اس کے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں عداوت پیدا ہو جائے۔ تو جس طرح کا دشمن کروانا چاہتا ہے جادوگر سے، اس طرح کا جادوگر تو یہ کر تو کوئی دیتا ہے۔ باہر سے تو نہیں کرواتا، رشتہ داری زیادہ ہوتے ہیں؟ دشمن کہیں سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، کاروباری بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب میں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ سے دشمنی وہ بندہ کرے گا جس کو آپ کا پہناوا پسند نہیں ہے، جس کو آپ کا کھانا پینا گوارا نہیں ہے، یا آپ کا اچھی گاڑی اور اچھے گھر میں رہنا گوارا نہیں ہے۔ مفتی صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو کالا جادو ہو جاتا ہے کسی کو، ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں ناچاکی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تو گھر والوں کو کیسے پتہ چلے کہ یہ ہمارے گھر پہ جادو ہے؟ اور پھر اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے چاروں جو کونے ہوتے ہیں وہاں پر جو دعائیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، درود شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا مختلف کلمات ہوتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں، میاں بیوی میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ معاشی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو کسی کے کان میں کوئی کچھ آ کے کہتا ہے غلط فہمی کی بنیاد پہ، تو اس سے بھی اختلاف جنم لے لیتے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو میاں بیوی میں محبت کے جو وظائف ہیں وہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے رشتے کو نہ تو کسی کی نظر لگے اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی عداوت ڈال سکے۔ دوسرا، اگر کسی نے کر دیا ہو تو پھر اس کے لیے یہ ہے، ایک تو رات کو سوتے وقت، یہ صرف میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، اوورال سب کے لیے، اور قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے، ہمیں وہ وظائف بلا جھجک اور بغیر کسی شک کے ہمیں فائدہ دیں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ ان پہ محنت تھوڑی، اس کے ثمرات، برکات بہت زیادہ ہیں۔ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے، آپ سے غیر ثابت شدہ دعائیں جتنی بھی ہم کرتے رہیں ان میں وہ تاثیر نہیں ہوگی۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہے، نظام کائنات غلط ہو سکتا ہے لیکن وہ باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تھا تو قرآن کی آخری یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس طریقے سے یہ جادو ختم ہوگا۔ بال لے کے کنگھی میں گریں لگا کے کنویں کے اندر ان کو ڈالا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ گئے، آپ نے کنگھی کو تلاش کیا، نکالا گیا، صحابہ نے تلاش کیا، تو 11 آیتیں تھیں، 11 ہی گریں لگی ہوئی تھی، ایک ایک آیت آپ پڑھتے گئے اور گرہ کھولتے گئے۔ پھر آپ کا یہ معمول تھا کہ ساری زندگی سونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فلق اور ناس کو پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں کے ہتھیلیوں پہ پھونک لگاتے تھے، اور پھونک اس طرح لگاتے تھے کہ تھوک کے ذرے جو ہیں وہ ہاتھوں پہ لگتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پہ آپ پھیرتے تھے۔ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، اگر اس کے اوپر جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اگر نہیں ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے تو جتنا مرضی زور لگا لے گا اس کے اوپر جادو نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا، اگر کسی کا خامد جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے بلا وجہ،
بلا وجہ غصہ کرتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے، بیوی سے لڑتا رہتا ہے، بچوں کو ڈانٹتا رہتا ہے بلا وجہ، یعنی اس کا پارا ہائی رہتا ہے، محبت نام کی چیز ہی اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ ماؤں اور بہنوں کے لیے وظیفہ ہے، ایسے بندے کے لیے اس کو کریں کہ آپ جب کھانا بنائیں تو سورہ کوثر کو پڑھیں، 41 مرتبہ سورہ کوثر کو محبت کی نیت سے آپ کسی بھی کھانے کی چیز کے اوپر پڑھ کے خاوند کو کھلائیں، خاوند بیوی کو کھلائے، بہن بھائیوں میں سے کسی کو کھلائیں، اولاد اپنی ماں باپ کو کھلائے، ماں باپ اپنی اولاد کو کھلائیں۔ آپ محبت پیدا کرنے کے لیے سورہ کوثر کو 41 مرتبہ کھانے پینے کی چیز پہ پڑھ کے دم کر کے اس کو کھلائیں، اللہ نفرت محبت میں بدل دے گا۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ باہر اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پکچرز لگائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جاتا ہے، ٹریول کر رہے ہیں تو گاڑی دکھائی جاتی ہے، یا پھر اپنا لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے، تو اس سے پھر بڑا مشکل نہیں ہو جاتا؟ لوگ تو پھر حسد کرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے یہ چیزیں لگانا۔ تو کیا کریں وہ نام؟ ہاں، ایسی صورت میں نا بچت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اپنا حفاظتی حصار کریں گے، تو وہ کیا ہے؟ ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے جتنے سے بڑا جادوگر اس کے ہاتھ لگ جائے۔ میں آپ کو، چونکہ آپ نے سوال کیا ہے، اسی حوالے سے میں اس کا جواب دے رہا ہوں مختصر۔ ناظرین سننے والے میری بات کو سنیں کہ ہمیں باہر اندر آنا جانا یا اپنی خوشیاں سوشل میڈیا پہ لگانا، اپنی تصاویر لگانا، بعض عاملین یہ کہتے ہیں کہ نہیں لگانی چاہیے۔ کوئی حرج نہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اچھا پہناوا دیا ہے، پہننا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی گاڑی دی ہے، سفر استعمال کرنی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو چیزیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ہماری چیزوں کو دیکھ کے کسی کی نظر لگ جائے گی یا کوئی ہم پہ حسد کی بنا پہ جادو کر دے گا، تو ایسی صورت میں ہم مسنون دعاؤں کا سہارا لیں گے، ہم ان قرآنی آیات کا سہارا لیں گے جنہیں بطور حصار پڑھا جاتا ہے، اور ساتھ میں ہم اس دعا کو پڑھیں گے جو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام قبول کیا۔ تو جب اسلام قبول کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہودی جادوگر جو ہیں یہ جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دیتے اگر میں وہ دعا نہ پڑھتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ تو یہ دعا جو ہے آپ سرچ کریں گے دعائے کعب بن احبار تو لکھی ہوئی سامنے آ جائے گی، مختصر سی دعا ہے، اس کو صبح اور شام پڑھیں، کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ آیت الکرسی اللہ رب العزت نے اتنا بڑا وظیفہ دیا ہے حفاظت کا، حصار کا، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر پھونک لگائیں، بیوی بچوں کے اوپر پھونک لگائیں، کاروبار کے اوپر پھونک لگائیں، کوئی جادو نہیں، کوئی نظر نہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اچھا تھوڑا سا جسمانی بیماریاں، اسپیشلی جو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سر درد یا مائگرین کا جو علاج ہے وہ روحانی طریقے سے کرتے ہیں، تو ہمارے جو لسنرز ہیں، جو ویورز ہیں، ان کو بھی آپ کوئی اس پہ وظیفہ بتائیں کہ وہ کیا کریں اور اپنا۔ جی، اگر کسی بندے کو یہ مسئلہ ہو مائگرین کا، اور اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، قسمیں ہوتی ہیں، کسی بھی قسم کا ہو، کرنا یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ لینا ہے، اپنے سر کے اوپر رکھنا ہے، یوں آنکھیں بند کر لینی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے پھونک لگانی ہے سر پہ۔ کسی کے لیے آپ کر رہے ہیں تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہی پڑھائی کر کے آپ اس کے سر کے اوپر پھونک لگائیں۔ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اپنے لیے یہ کریں۔ یہ عمل صبح بھی کریں 1 مرتبہ، شام میں بھی 1 مرتبہ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کا مائگرین ختم ہو جائے۔ دوسرا مفتی صاحب، آج کل ایک بڑا جو مسئلہ ہے، ایک
طلاق ڈائیورس بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور دوسرا شادیاں نہیں ہو رہی. ینگ جو لڑکے لڑکیاں ابھی کنوارے ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی، تو ان کو کیا مشورہ دیں گے اور کیا وظیفہ ہونا چاہیے کہ ان کے مسائل حل ہو سکے؟ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے اندر 3 سوال ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. پہلا سوال ہے کہ شادی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. شادی نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی حاسد نے بندش لگائی ہوتی ہے، جادو کروایا ہوتا ہے، اچھا. جس کی وجہ سے رشتے نہیں ہو پاتے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی بیٹی کا رشتہ کسی نے اپنے بیٹے کے لیے مانگا ہے، اب ظاہری بات ہے ماں باپ اپنی اولاد کا رشتہ کسی ایسی جگہ تو نہیں کریں گے جہاں ان کو تسلی نہ ہو، یا جہاں آگے سے بندے کا پتر ہی نہ ہو. وہ تو اچھی طرح دیکھ کے کریں گے نا. ان کو بات سمجھ میں نہ آئے، ان کے بارے میں نہ ہو، تو وہ رشتے سے انکار کر دیتے ہیں. انہوں نے رشتے سے انکار کیا، ادھر انہوں نے جادو کا سہارا لینا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں نہیں ملی تو یہ کسی اور کو بھی نہ ملے. زیادہ تر بیٹیاں اس وقت جو کنواری بیٹھی ہیں اسی وجہ سے بیٹھی ہیں. بے شک یہ مسائل بھی ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز اعلیٰ قسم کی ہیں کہ ہمیں اس طرح کا لڑکا چاہیے، گاڑی ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو. یہ ایک چیزیں محنت کے بعد آتی ہیں اور اس کی ایک عمر ہوتی ہے. یہاں پہ لمبی تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. لیکن زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ بندش کے ہیں، جادو کے ہیں، حسد کے ہیں. تو ایسی صورت میں سب سے پہلے اپنا روحانی علاج کیا جائے. اچھا. خود کر لیں، کیا وظیفہ؟ کسی عامل کے پاس جائیں. اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. 101 مرتبہ پڑھیں اس کو، پانی کے اوپر دم کریں، اپنے اوپر دم کریں، اس پانی کو پئیں. ایک بوتل میں پانی لے لیں، 24 گھنٹوں میں اس کو ختم کریں. اگلے دن پھر اسی ترتیب سے کریں، اگلے دن پھر اسی ترتیب سے کریں. 11 دن تک یہ عمل کر لیں، رکاوٹ اور بندش اس سے ختم ہو جائے گی. اب دوسرا مسئلہ، اگر کسی بندے کی مطلب بندش نہیں لگی ہوئی، ویسے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو وہ وظیفہ چاہتا ہے. چونکہ وظائف ایک اسباب کے درجے میں ہیں، سبب ہیں، اور سبب اختیار کرنے کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے. بیسک وظیفہ جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، اور جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ عطا کرتے ہیں. 2 وظیفے ہمارے شادی کے لیے بہت زبردست ہیں. جس نے بھی کیے اللہ رب العزت نے اس کو فائدہ دیا ہے، رزلٹ ہیں اس کے بے شمار ہیں. میں دونوں ہی بتا دیتا ہوں. ایک تو کسی بھی بہن بیٹی یا بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ سورہ نساء کی پہلی آیت جو ہے اس کو 41 مرتبہ صبح پڑھنے کا معمول بنائے، 41 مرتبہ ہی شام کو پڑھنے کا معمول بنائے. ٹھیک ہے. اور مختصر سی دعا کرے، لمبی کر سکتا ہے. اللہ تو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے، ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم فرض نماز ادا کرنے کے بعد فوراً سے موبائل کو دیکھتے ہیں کہ قبولیت کا میسج آیا ہوا ہے کہ نہیں. حالانکہ نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے نا وہ ٹائم ہے کہ اللہ سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے پاس دعا کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور نکالنا چاہیے. اللہ خوش ہوتا ہے. کوئی بھی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے آخر میں اگر دعا نہیں نہ مانگتے تو ہم محروم ہیں. دعا عبادت کا مغز ہے، تو اللہ سے شادی کے لیے دعا مانگنی چاہیے. ایک وظیفہ اور ہے، وہ ہے سورہ اخلاص کا. شادی کی غرض سے کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے. ٹائم اس پہ زیادہ نہیں لگتا. کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. 11 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھنا اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جب اللہ الصمد پہ پہنچیں گے تو اس کو 100 مرتبہ پڑھیں گے. جب 100 مرتبہ ہو جائے گا پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 1 مرتبہ سورہ اخلاص ہوگی، 100 مرتبہ اللہ الصمد ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے اسی ترتیب سے، اور 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں گے. 2 دفعہ سورہ اخلاص ہوگی، 200 مرتبہ اللہ الصمد ہو گیا. 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے، 1100 مرتبہ اللہ الصمد ہو جائے گا. 11 دن کا یہ عمل ہے. اچھا، صرف 11 دن؟ صرف 11 دن ہی اس کو کر لیا جائے. اچھا.
من پسند رشتہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے جس طرح کا آپ چاہتے ہیں نا. خواہش بھی معقول ہونی چاہیے. بالکل ایسے یہ نہ کہیں کہ میرا رشتہ امبانی کے گھر ہو جائے یا کسی بھی بڑے گھر. مناسب اپنے لیول کی جو آپ نیت رکھتے ہیں اللہ رب العزت اس طرح کا رشتہ آپ کو عطا فرما دے گا. بڑا خوبصورت آپ نے بتایا. یہ ہماری نوجوان جو نسل ہے یقیناً اس کو فالو کرے گی. رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے روزانہ کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر برکت ہو تو 2 کام کر لے. گارنٹی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رزق کے اندر وسعت عطا فرما دیں گے. کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی, کبھی فاقہ نہیں آئے گا. کرنا یہ ہے کہ ایک تو کاروبار والی جگہ پہ بیٹھ کے یا غنی ہو یا مغنی ہو, کتنی بار اس کی 11 تسبیحیں نکال لیں. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس پہ, مختصر ٹائم ہے. اگر بہت زیادہ مطلب رزلٹ لینا ہے تو پھر اس کی 11 تسبیحیں نکال لیں. اگر تھوڑے بہت پہ گزارا کرنا ہے تو پھر اس کو 313 مرتبہ پڑھ لیں. اور مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. 1 مرتبہ. جو بندہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی فاقے کی طرف نہیں جائے گا, کبھی تنگ دستی کی طرف نہیں جائے گا. اللہ غیب کے خزانوں سے اسے رزق عطا فرمائیں گے. سال ہر سال سے معمول ہے ہمارا الحمدللہ. ہمارے اساتذہ ہیں انہوں نے ہی بتایا تھا کہ 3 مرتبہ جو بندہ سورہ واقعہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اس کو اللہ پھر اس کی خواہش کے مطابق, یعنی ضروریات تو پوری ہوتی ہیں, پھر اللہ خواہشوں کو بھی پورا کر دیتے ہیں. کیا بات. اور پھر اللہ اسے اتنا دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے کام بھی آتا ہے, دوسروں کے لیے بھی اس کو تقسیم کرتا ہے. سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے اور یا غنیو یا مغنیو ان کو پڑھا جائے, اللہ رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے, برکت والا رزق دیں گے. مفتی صاحب, بعض لوگ نظر جن کو لگ جاتی ہے اور وہ بیمار پڑ جاتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہوتی بیماری کی, وہ نظر کی وجہ سے خود کو تھکن, فیور یا کچھ اور مسائل میں گر جاتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کیا وظیفہ آپ بتائیں؟ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے, مطلب زیادہ نظر لگ جاتی ہے اور پھر بیمار ہو جاتا. اچھا, بار بار ان کو نظر لگتی ہے, ہوتا ہے کئی لوگوں میں یہ ہوتا ہے. جی یس. اگر کسی کو بار بار نظر لگتی ہے نا تو وہ جس طرح سانس لینا اس کے لیے ضروری ہے, پانی پینا اس کے لیے ضروری ہے, کھانا کھانا اس کے لیے ضروری ہے, اسی طرح یہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. یہ سورہ نون ہے, اس کو سورہ قلم بھی کہتے ہیں, 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے. اچھا. اس کی آخری 2 آیات ہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. ان 2 آیات کو 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں, دونوں میں سے کوئی ایک تعداد پڑھ لی جائے, مقصد پورا ہو جائے گا. صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں, اس کو نظر نہیں لگے گی کسی کی. نظر بد ثابت بھی نہیں آیات سے ہے اور نظر بد کا توڑ بھی یہی آیات ہے. اچھا. باقی ہر بندے کے اپنے اپنے طریقے ہیں, کوئی مرچوں کی دھونی دیتا ہے اور کوئی کچھ کرتا ہے. ہمارا یہ ہے مشن ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ کا قرآن موجود ہے تو پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں. اچھا, آج کل بلکہ امتحانات میں بچوں کا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ ایک تو وہ سٹریس میں ہوتے ہیں اور دوسرا کامیابی کی طرف وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کامیابی ملے. تو کیا وظیفہ کرنا چاہیے امتحان میں کامیابی کے لیے, یا اگر کوئی انٹرویو میں کلیئر ہونا چاہتا ہے, پاس ہونا چاہتا ہے تو اس کی اگر تو کوئی بندہ امتحان کے دنوں میں امتحان کی تیاری کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جہاں وہ اپنی محنت کر رہا ہے وہاں ساتھ وہ اس وظیفے کو بھی جاری رکھے. یا علیم و علمنی یا خبیر و اخبرنی, یہ پڑھے, پڑھتے پڑھتے سو جائے. یعنی کتاب اس نے پڑھی ہے, جو اس نے تیاری کرنی ہے وہ کی ہے. اچھا. اس کے بعد یا علیم و علمنی یا خبیر و اخبرنی, یہ پڑھتے پڑھتے سو جائے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, فرض واجب نہیں ہے کہ یہ لازمی ہوگا, لیکن بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے اللہ نے خواب کے اندر ان کو دکھا دیا ہے کہ کیا پیپر میں آنے والا ہے. اچھا. وہ اس بات پہ قادر ہے. اور دعا بھی یہی ہو رہی ہے کہ اے اللہ مجھے علم دے دیا جائے, مجھے خبر دے دی جائے. تو اللہ رب العزت بعض اوقات پیپر میں آنے والا دکھا بھی دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے. اس کے ساتھ
آیت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اس کو کم از کم روزانہ 11 مرتبہ لازمی طور پہ پڑھا جائے۔ اس سینے میں بھی اللہ وسعت عطا فرماتے ہیں، زبان میں بھی اللہ وسعت عطا فرماتے ہیں، دماغ بھی کھلتا ہے، حافظہ بھی تیز ہوتا ہے، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور سورہ علم نشرہ جو ہے، اکثر والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ کند ذہن ہیں، ہمارے بچوں کا حافظہ کمزور ہے، بات کو پک نہیں کرتے جلدی، ان کو یاد نہیں ہوتا۔ تو ایسے بچوں کے لیے سورہ علم نشرہ، اس کو 11 مرتبہ کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر کے ان بچوں کو کھلایا پلایا جائے، اس سے ان کا حافظہ تیز ہوگا اور اللہ رب العزت ان کے سینے کو بھی کھولیں گے۔ آج کل بہت سارے لوگ ڈپریشن، انزائٹی اور یہ ٹینشن کا شکار ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو سائیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ تو ان کی چل رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر ان کو صحت نہیں ملتی تو کیا روحانی علاج کیا ہے اس میں؟ کیا مسنون دعائیں ہیں؟ کیا وظیفہ ہے؟ اگر میں یہ کہوں نا کہ ان معاملات کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس سے بڑھ کے کچھ نہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اچھا، سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ٹھیک ہے، گرہ لگانے والوں کی پناہ کی بھی بات آ گئی، حسد کرنے والوں کی پناہ کی بھی بات آ گئی، اندھیرے کی بھی بات آ گئی۔ دوسری طرف آپ آ جائیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ زیادہ تر جو مسائل ہیں یوسوس فی صدور الناس اس سے ہیں، تو حل بھی یہی ہے، ان کو پڑھا جائے 11 مرتبہ، اپنے اوپر دم کیا جائے، اپنے سینے پہ دم کیا جائے، پانی کے اوپر دم کیا جائے اور ان کو پیا جائے۔ اس سے ہر طرح کا خوف ختم ہوگا، ہر طرح کا ڈپریشن ختم ہوگا، ہر طرح کی انزائٹی ختم ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہ رہا ہے نا کہ یار میں اس دنیا سے تنگ آ گیا ہوں، میں خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں، چند دن، ہاں، وہ چند دن یہ کرے، اللہ رب العزت اسے سکون عطا فرما دیں گے۔ اور اس سب سے بڑھ کے جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹائم مختص کریں، جگہ مختص کریں، شور شرابہ نہ ہو، روشنی نہ ہو، خاموشی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ انسان خوف میں تب جاتا ہے، مایوس تب ہوتا ہے، پریشانی میں تب جاتا ہے جب اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اور دل سیاہ ہوتا ہے گناہ کر کر کے۔ ایک گناہ بندہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو وہ ایک گناہ بندہ کرتا ہے تو دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں کرتا وہ لگا رہتا ہے۔ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کی ختم ہو گیا، نہیں کی وہ لگا رہا، پھر تیسرا کیا وہ لگا رہا، ایسے کرتے کرتے دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر بندہ خوف بھی محسوس کرتا ہے، پھر بندے کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بڑا بہادر بنایا ہے، ہر چیز کو مسخر کر سکتا ہے، پوری کائنات انسان کے تابع ہے۔ انسان مار یہاں پہ آ کے کھاتا ہے جب وہ اپنا تعلق اللہ کی ذات سے توڑ لیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق اس کا جڑا رہے تو انسان بڑا بہادر ہے۔ انسان پھر خوف محسوس نہیں کرتا، انسان پھر مایوس نہیں ہوتا، انسان پھر ڈرتا نہیں۔ تو ذکر سب سے بڑی چیز ہے، یہ لازمی طور پہ ہونی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، اکثر لوگ سوتے ہوئے جو ہے نا ڈر جاتے ہیں، کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں تو ڈر آتا ہے اور چونک کے اٹھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ویسے ہی کسی چیز کا دباؤ محسوس کرتے ہیں سینے پر یا اپنے سر پر۔ یہ وجہ کیا ہے اور اس کا کیا روحانی علاج کیا ہے؟ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم جو ہے وہ شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے، شیطانی خواب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے، اس کا کام ہی انسان کو ڈرانا ہے، خوف دلانا ہے۔ سوتے ہوئے بھی وسوسے ڈالتا ہے، جاگتے ہوئے بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ دوسرے خواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم جو سارا کام دن میں کرتے رہتے ہیں، وہ جب ہم سوتے ہیں تو وہی ہمارے دماغ میں چلتا رہتا ہے اور وہی ہمارے خوابوں میں آتا ہے۔ اس سے بھی بعض اوقات بندہ ڈر جاتا ہے۔ کسی نے اگر ڈرانی مووی دیکھی یا کوئی ڈرانی کہانی سنی یا جنات کی کوئی بات دیکھی اور سنی، تو جب وہ سوئے گا تو وہی چیزیں اس کے خواب میں آئیں گی۔ تو یہ بے مقصد خواب ہوتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوئی تھی، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ جو شیاطین والے خواب ہیں،
ان کا بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتا. انسان اگر اپنے آپ کو مضبوط کر لے, جب سونا ہے نا, سوتے ہوئے اگر کوئی بندہ دعا پڑھ لے, اللہم بسمک اموت و احیا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, ٹھیک ہو گیا. آیت الکرسی پڑھ لیں, آخری 2 سورتیں پڑھ لیں, بندہ سو جائے, نہ کوئی اسے ڈرانا خواب آئے گا, نہ کوئی چیز اس کے اوپر اثر انداز ہوگی, اور نہ ہی بندے کو کسی قسم کا خوف آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم موبائل دیکھتے 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 اس کو رکھتے ہیں اور بغیر کلمہ پڑھے, بغیر دعا پڑھے سو جاتے ہیں. بلکہ میں تو ایک ترغیب دیتا ہوتا ہوں, ہمارا معمول بھی ہے الحمدللہ, کہ بندہ جب سوئے نا, باقی جہاں اس نے دعائیں پڑھنی ہیں وہاں وہ کلمہ لازمی پڑھ کے سوئے. کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ سوتے ہیں تو اٹھ نہیں پاتے. تو کلمہ پڑھا ہوا جب بندہ سوئے گا تو اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کا پہلا کلمہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوا, داخل الجنہ, اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. اچھا, دوسرا مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں پر قرض زیادہ ہو جاتا ہے تو قرض سے نجات بھی روحانی طریقے سے, اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالے کہ کس طرح سے. جی, قرض کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے اس بندے کا قرض دینا ہے. آج کل معاملات اس طرح ہیں کہ اگر کوئی کسی سے قرض لے لیتا ہے تو واپس نہیں اس کو دیتا, اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں. ان کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں, دیتے نہیں, لیکن قرض دیتے نہیں ہیں, کیونکہ دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ واپس تو آنے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, ویار خراب ہوا پڑا ہے سوسائٹی کا. تو کسی سے اگر اپنی ضرورت کے لیے قرض لے لیا جائے تو اس کی ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو یہ واپس کرنا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرض کی ادائیگی کی نیت کرتا ہے اور اس کے پاس وسائل اسباب نہیں ہیں تو اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے. کیا بات, قرض واپس کرنے میں. اور جس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا, اللہ پھر اس کے کئی گنا نکال بھی دیتا ہے اس کے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات. تو نیت ہو قرض کی ادائیگی کی, اسباب وسائل اختیار کیے جائیں, محنت اور کوشش کی جائے, ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا اس کو قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھا جائے. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہو تو وہ اس دعا کو پڑھے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا ہے. اور ہم نے بھی قرض کی ادائیگی کے لیے اس کو پڑھا. ہم نے جن جن کو بتایا اللہ نے ان کو راستے دیے. ہمارے اساتذہ بتاتے تھے, انہوں نے اس ترتیب سے بتایا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی بندہ 40 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے. اس کا قرض کیسے ادا ہوگا اس کو خود سمجھ نہیں آئے گی. اور یہ بات ہم ایسے نہیں کہہ رہے, کیونکہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوئی ہے. ہم اس کے اثرات پہ شک نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, لیکن جب ہم نے اس کو پڑھا ہے تو ہم نے دیکھے بھی ہیں کہ قرض ایسے اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا قرض کی ادائیگی کا کہ تصور بھی نہیں تھا. ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم اس طرح قرض ادا کر پائیں گے, لیکن وہ مسبب الاسباب ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, نہ کوئی اسے روک سکتا ہے نہ کوئی اسے ٹوک سکتا ہے. اس لیے اس کی طرف ہی بندے کو ہر معاملے میں متوجہ رہنا چاہیے. تو سب آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. بہت سارے پیرنٹس, والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ ضدی ہے, گھر والوں کی یا پیرنٹس کی بات نہیں مانی جاتی, اور پھر اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو کیا والدین کو ایسا کرنا چاہیے, وظیفہ یا دعا, کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ضد چھوڑے اور اپنے ماں باپ کی جو ہے نا باتوں پر عمل کرے؟ اگر تو خامد کو مسئلہ ہے, یعنی باپ کو مسئلہ ہے کہ اس کے بچے ضدی ہیں اور اس کی بیوی ضدی ہے, بیوی بھی بعض اوقات ضدی ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں مرد کو یہ چاہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس کو 7 مرتبہ پڑھے صبح و شام. اگر ہو سکے تو نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد سجدے میں جا کے 19 مرتبہ اس دعا کو پڑھے. بڑا مجرب عمل ہے. اچھا. جتنا مرضی نافرمان بچہ ہو,
اور جتنی مرضی بد زبان اور نافرمان بیوی ہی کیوں نہ ہو، یہ عمل شروع کر دیں، سجدے میں جا کے 19 مرتبہ اس کو پڑھیں. چند دن کے کرنے سے اللہ ان کو ایسی ہدایت دے گا کہ وہ باپ کے فرما بردار ہو جائیں گے. اور ساتھ میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جہاں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے دعا بندے کو کرنی چاہیے، وہاں اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور پھر یہاں پہ ہی جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو بھی لازمی پڑھنا چاہیے. اللہ نے دنیا اور آخرت کا جو خیر ہے وہ اس دعا کے اندر رکھا. رب ارحمہما کما ربا. یعنی صغیرا. ناظرین، ہمارے درمیان موجود تھے مفتی محمد شہباز، اور جس طرح سے انہوں نے ایمان افروز باتیں کی، ہمیں مسنون دعائیں بتائیں، وظیفے بتائے، یقیناً اگر ہم قرآن مجید، فرقان حمید کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں، تو ہم ان تمام تر مشکلات، ان بیماریوں اور ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں. اور آج کا بھی پوڈ کاسٹ اسپیشلی ہم نے اسی موضوع پہ رکھا تھا کہ یہ تمام تر جو مسائل ہیں آج کل جو ہم فیس کرتے ہیں، ان سے باہر کیسے نکلا جائے، اس سے چھٹکارا کس طرح سے حاصل کیا جائے. اور یقیناً مفتی صاحب نے بڑے عمدہ طریقے سے، بڑے تفصیلاً اس پہ بات کی ہے اور ہمیں بتلایا ہے کہ ان تمام تر چیزوں سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں، ان تمام وظیفوں کو کر کے، تاکہ ہماری زندگی میں آسانیاں ہو سکیں. تو آج کا پوڈ کاسٹ امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے جا رہا ہے. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ضرور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو اس کو شیئر کیجیے. سکون ڈیجیٹل سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.